17 मरतबे अमेरिकन साइंसदान चांद पर गए थे, जा नहीं पाए, रास्ते से फ्लॉप हुए, ड्रॉप हुए, लौट आए। 18वीं मरतबे जब उन्हें जाने की नौबत आई, बोले कैसे जाया जाए? तब उन लोगों ने कहा वो रास्ता अख्तियार करो जिस रास्ते से मुसलमानों के नबी मेराज में गए। तब 15वें पारे की शुरू की आयतों की तिलावत की। और फिर जब आर्मी स्ट्रांग ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, तो लोगों ने कहा कैसा सफर हुआ? तो उसने कहा खुदा की कसम, जिस रास्ते से मुसलमानों के नबी मेराज की रात आसमान पर गए थे उस रास्ते से चांद बहुत करीब है। समझ रहे? इतने लोग कुरान से फायदा उठा रहे हैं। अल्लाह अकबर। बात ये नहीं है, टॉपिक देखें। वो कहता है सबसे अजीम किताब कुरान है। सबसे अजीम किताब, ऊंची बोलो। फिर वो कहता है कि सबसे अजीम मजहब कौन सा है? लोग खामोश। तो फिर वो कहता है सबसे अजीम धर्म अगर कोई है तो इस्लाम है। कौन सा मजहब? हाथों को उठा के बोलो, इस्लाम। तीन बातें की, फिर वो पलटा, उसने कहा लेकिन सबसे जलील और बदतर और घटिया कौम मुसलमानों की। तो लोगों ने कहा सर ये क्या हुआ? कुरान बेहतर है, उसके पढ़ने वाले घटिया कैसे होंगे? हुजूर सबसे अजीम इंसान, उनको फॉलो करने वाले कैसे बदतर होंगे? इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, उन इस्लाम को की पैरवी करने वाले इतने घटिया जलील क्यों होंगे? तब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लंदन के बहुत बड़े हॉल में कहा था, इतनी अजीम शख्सियत आमिना के लाल की, इतनी अजीम किताब कुरान शरीफ को, इतना अजीम मजहब मजहब इस्लाम को पा करके भी मुसलमानों ने उसकी अहमियत को समझा नहीं है। इससे घटिया कौम कौन हो? कुरान में कहा गया इन्न दीन इन्नल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम। कौन सा दीन है? आइए हुजूर के किरदार में ढूंढें कि वो कौन सा कैरेक्टर था जिसकी वजह से कुरान हुजूर की सीरत में ढल गया। सीरत रसूल कुरान की आयतों में नजर आती है। मेरे आका के पास अगर एक शहर में हुजूर रहते थे तो शहरियों के साथ क्या सलूक करते थे, ये कुरान में देखें। मेरे आका का घर और हुजूर के पड़ोसी हुजूर के पास आते थे तो हुजूर का नजरिया इश्क क्या होता था? एक भिखारी हुजूर के सामने आता था तो हुजूर का रद्द अमल क्या होता था? सफर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब होते थे तो फिर आपके खेमों में रहने का, आपके मुसाफिरत का जो अंदाज होता था वो कैसे होता था? इंसानों से जानवरों से हुजूर किस कदर प्यार करते थे? आइए थोड़ी थोड़ी बातें ये देखें और फिर गरीब नवाज और हुजूर गौस पाक की जिंदगी को करीब करें, ताकि इन बुजुर्गों के कैरेक्टर से हमें लगे वाकई दीन इस्लाम को सही तरीके से निखार करके इन बुजुर्गों ने अपने जद्द करीम की सुन्नत पर अमल करते हुए घर घर पहुंचाने का काम किया है। यही वजह है कि 900 साल पहले वो अजमेर शरीफ में लेटे हुए हैं। जिक्र उनका तकरीबन 700-800 साल, 700 किलोमीटर दूर प्यारे पूरे इलाहाबाद की जमीन पर हो रहा है। सुनिए आप, मेरे आका का किरदार क्या बताता था, सही इस्लाम क्या है? मालूम है, मदीने शरीफ में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर में एक यतीम बच्चा था। देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में था, बाप मर गया था, उसकी माँ थी। अपनी माँ के पास आया, बोला मेरी माँ क्या भूखे मर जाएंगे? मेरे घर के लोग भी मुझसे बातें नहीं करते, अब तो कोई एक रोटियां देने को तैयार नहीं। माँ ने कहा मेरे बेटे, झाड़ू पोछा लगाती हूँ, 2 रोटियां मिलती हैं, एक तू खाता एक मैं खाता, अब तो मेरे अंदर ताकत भी नहीं रही, कपड़े भी मेरे फट गए, अब क्या करूं? तो बेटे ने कहा मेरी माँ क्या मैं भूखा मर जाऊंगा? तो माँ ने कहा नहीं। तो बेटे ने कहा मेरी माँ, अगर मेरे खानदान के लोग मुझसे मोहब्बत नहीं करते तो क्या इतने बड़े शहर मदीना में कोई नहीं है जो गरीबों से प्यार कर सके, जो गरीबों को खाना खिला सके? माँ ने कहा बेटे कोई नहीं है, हाँ एक है। वो एक कौन हो सकता है? आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। माँ कहती बेटे हाँ एक है, वो एक। तो बेटा कहता है मेरी माँ वो कौन है जो गरीबों से प्यार करता है? माँ ने कहा बेटे उसे आमीना का लाल कहते हैं। तुम्हारे नबी की बात हो रही है, अगर ये चीज तुम्हारे अंदर दाखिल हो गई तो समझ लो दिल मुसलमान हो गया। माँ ने कहा बेटे वो एक है जिसे आमीना का लाल कहते हैं। तो बेटा कहता है मेरी माँ जरा उनका पता तो बताओ। तो माँ ने कहा ना ना बेटे ना, वहां मत जा। बोले क्यों? तो माँ ने कहा बेटे मैंने सुना है कि वो उसी को खाना खिलाते हैं जो उनका धर्म कबूल करता है, जो उनका मजहब कबूल करता है। तो बेटे ने कहा ना माँ ये उसूल सही नहीं है, अगर वो गरीबों से मोहब्बत करते हैं तो उन्हें मजहब नहीं देखना चाहिए। समझ रहे? मजहब तो बड़ी बात है, आइए अल्लाह का फजल देखें, मोहब्बत करने का समरा कितना बड़ा है। जमाउल औलिया किताब में इब्राहिम बिन अदम फरमाते हैं कि मैं काबे के तवाफ के लिए जा रहा था, जब जा रहा था तो रास्ते मैंने देखा एक हिंदू भाई, एक गैर मुस्लिम, चींटियों को आटा और चीनी दे रहा था। क्या दे रहा था?
چیونٹیوں کو آٹا اور چینی کھلا رہا تھا. میں بیٹھ گیا, میں نے کہا تو کیا کر رہا ہے؟ اس ہندو بھائی نے کہا کہ میں چیونٹیوں کو آٹا اور چینی دے رہا ہوں. تو ابراہیم بن ادم نے کہا سن تو کچھ بھی کر لے, تجھے کوئی ثواب کوئی پن نہیں ملے گا. کہا کیا مطلب؟ کہا ثواب کا تعلق کلمہ پڑھنے کے بعد ہے. اگر تو اسلام قبول کر لے تو تجھے ثواب ملے گا, تو چاہے چونٹی نہیں ہاتھی کو کھلا, تجھے اللہ کی بارگاہ سے کوئی ثواب نہیں ملے گا. اس ہندو بھائی نے کیا کہا؟ کہا بابا آپ جائیے, مجھے ثواب سے کیا مطلب ہے, چونٹیوں کا پیٹ بھر جائے یہی میری خواہش. ہائے ہائے, چونٹیوں کا پیٹ بھر جائے یہی میری خواہش ہے. اتنا کہا, اپنے کام میں لگ گیا. ابراہیم بن ادم فرماتے میں کعبے تک پہنچ گیا, احرام پہنے ہوا تھا, اور میں جیسے ہی کعبے کے آنگن میں گیا, سنیں آپ اللہ کا انعام دیکھیں آپ. ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں جیسے ہی کعبے کے آنگن میں مطاف میں جیسے میں نے اپنا قدم رکھا تو میں نے کیا دیکھا؟ وہی ہندو, وہی غیر مسلم جو چونٹیوں کو چینی اور آٹے دے رہا تھا, مجھ سے پہلے کعبے کا طواف کر رہا تھا. اللہ اکبر اللہ. مجھ سے پہلے کعبے کا طواف کر رہا تھا. ابراہیم بن ادم تڑپ گئے, بولے میرے مولا یہ تو غضب ہو گیا, یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ چونٹیوں کو چینی اور آٹے دینے والا مجھ سے پہلے کعبے کا طواف کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم سن, اس نے ایک حقیر جانور چونٹیوں سے محبت کی ہے, میری رحمت نے اسے اپنے آغوش میں لے لیا. کیا مطلب؟ ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین, اونچی بولیں, سب سے بہتر دین. ہمارے یہاں یہ چیز نکل گئی ہے. صوفیہ کا تو مشرب و مسلک ہمارے اندر داخل نہیں ہے, بالکل دور دور نہیں ہے. فقیروں نے کیا کیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نا نا نا, ہم ساری چیزیں بس اسکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں. حضور کا کریکٹر اگر آپ کے اندر داخل ہو گیا تو خدا کی قسم 199 گھر اگر ہندو بھائیوں کے ہوں گے, ایک گھر مسلمان کا ہوگا. یہ اکیلے ہی اپنے گھر میں جب قرآن پڑھے گا تو ان غیر مسلم بھائیوں کے گھر میں کوئی بیمار ہوگا تو اللہ اسے بھی شفا عطا فرما دے گا. آؤ تو پہلے میدان عمل میں, میدان عشق میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کی ماں نے کہا بیٹے وہاں مت جانا, ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بیٹے میرے بیٹے وہ دھرم قبول کرنے والے کو کھانا دیتے ہیں. بچے نے کہا میری ماں چھوڑ یہ باتیں, مجھے ان کا پتہ بتا تو صحیح, میں ان سے مل کے آتا ہوں. سبحان اللہ. اب حضور کی بارگاہ میں بھوکا ہے, روٹی مانگنے آ رہا ہے, ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. شاعر نے کہا منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں, دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں, کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں, جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں. یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں, یہ بھی تو نہیں ہوش کی کیا مانگ رہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا, حضور تشریف فرما تھے. بچے نے حضور کو دیکھا, آپ مسلمانوں کے نبی ہیں؟ میرے آقا فرماتے کیا بات ہے. وہ بچہ کہتا ہے کہ ایک ضروری کام ہے. تو حضور فرماتے بول بیٹا کیا بات ہے. اس نے کہا میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن ایک شرط ہے. میرے آقا نے فرمایا بول میرے بیٹے وہ شرط کیا ہے. بچے نے کہا میں آپ کا مذہب قبول نہیں کروں گا. حضور نے اس بچے کو سینے سے لگایا, فرمایا بیٹے اسلام قبول کرنا تو اللہ کی توفیق پر ڈیپینڈ کرتا ہے, تجھ سے تو میں نے اسلام قبول کرنے کی کوئی بات کی نہیں ہے, اللہ کی مرضی پر منحصر ہے. تو نے یہ بات کیوں کی, یہ بتا تیری خواہش تو چاہتا کیا ہے. اس بچے نے کہا اگر یہ ضروری نہیں ہے اسلام قبول کرنا تو میں اپنی بات رکھوں. فرمایا بول بیٹا بول, تو چاہتا کیا ہے. بچے نے حضور سے کہا اے مسلمانوں کے نبی مجھے بھوک لگی ہے. ہمارے گھروں میں اتنے کھانے بچتے ہیں نا کہ 2 دن تک وہ فریج میں پڑے رہتے ہیں. جھاڑو پوچھا لگانے والی جو عورت آتی نا اس کو بھی نہیں دیتے, سڑ جاتے ہیں تو اسے ہم گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیتے. انہی برے اعمال نے شوگر جیسے مرض کو دعوت دی ہے. پھل خراب ہو جائیں گے کسی غریب کو نہیں دیں گے, اچھی نعمتیں سڑ جائیں گی کسی محلے کے پڑوسی کو نہیں دیں گے. میں نے پوچھا صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے, الہ آباد تھا, یہ گنگا ہے, یہ بھولا ہاسپٹل ہے, یہ ڈاکٹر بنسل کی نرسنگ ہوم ہے, اس کے سنگھ کا آشا ہاسپٹل ہے, یہ سرکاری اسپتال ہے. میں نے کہا حضور پہلے الہ آباد میں لوگ تھے لیکن اتنے اسپتال نہیں تھے. لوگ تو تھے, اتنے اسپتال, اتنے تو ہاسپٹل مستشفیٰ نہیں تھا, اتنی ہاسپٹلس نہیں تھی, کیا بات ہے. تو صوفی صاحب فرماتے ہیں پہلے کے دور میں لوگ کھلا کھلا کے کھاتے تھے اس لیے بیمار کم ہوتے تھے, اب لوگ دکھا دکھا کے کھاتے ہیں اس لیے بیمار ہوتے. یہاں پیپسی لیا تو وہاں تک پیتا ہوا جائے گا, برگر چاؤمین لیا تو روڈ پہ کھڑے ہو کے کھائے گا. ایک غریب انسان رکشہ چلاتا ہے, 10 روپے اس کو بھاڑا دینا ہے تو سوچتے ہیں کہ پھٹی ہوئی نوٹ نکالے.
اور رکشہ چلانے والا دو آدمی کو گرمی کے دنوں میں دوپہر میں رکشہ، غریب انسان رکشہ چلاتا ہے، فرماتے ہیں صوفی صاحب وہ جو رکشہ آگے کھینچتا ہے نا وہ کھینچ نہیں پاتا، وہ تو اس کی بچی نے کہا تھا ابو شام کو آئیے گا تو گلیا لیتے آئیے گا، تو اس کی اس خواہش اس کو کھینچنے پر مجبور کر دیتی۔ ایک ہم ہیں، وہ اترنے کے بعد پیپسی کی بوتل لیتے ہیں اور وہ غریب رکشے والا ڈھونڈتا ہے نل کہاں ہے، ہم اسے گالیاں دیتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام نے تمہاری ذمہ داری تمہارے ہاتھوں میں رکھی ہے قرآن کی صورت میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے اس بچے نے کہا اے مسلمانوں کے نبی مجھے بھوک لگی ہے، میرے آقا نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا۔ اللہ ہے کوئی ان بزرگوں کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں، مجھ جیسا جو خنزیر سے بدتر انسان تم سے باتیں کر رہا ہے اس کی بات کرتا ہوں میں، آپ کو سمیٹ کر کے۔ ہے کوئی ایسا انسان جس نے کسی فقیر کو سینے سے لگایا ہو بتائیں آپ؟ لات مار کے لوگ بھگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اگر وہ وقت پر شادی کے کیمپس میں آ جائے خدا قسم اس کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، اس کو لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ کیا قصور ہے بھائی؟ غریبی کون سی بیماری ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں غریبوں میں ہوں، اسلام غریبوں میں رہے گا اور غریبوں کے ساتھ اٹھ جائے گا۔ غریبوں سے محبت حضور نے کی نہیں کی؟ میرے آقا نے اس یتیم بچے کو سینے سے لگایا۔ میرے آقا فرماتے بیٹا بیٹھ جا، تجھے بھوک لگی؟ کہا حضور نے بیٹھ جا۔ جب وہ بچہ بیٹھ گیا تو میرے آقا گھر کے اندر گئے اور گھر کے اندر جانے کے بعد کھانا لے کے آئے، روٹیاں لے کے آئے، بچے کو بٹھایا۔ اگر آپ کا دل خوش ہو تو کہیے گا میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے کون سا دین؟ سب سے بہتر دین دین ہی۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا، سبحان اللہ۔ وہ کھانا کھا چکا تو حضور نے فرمایا تو گھر میں اکیلا، تیرا باپ؟ بولا مر گیا۔ کہا تیری ماں؟ کہا وہ زندہ ہے۔ وہ کیوں نہیں آئی؟ تو اس بچے نے کہا وہ چل نہیں سکتی، بہت کمزور ہو گئی ہے، کپڑے پھٹ گئے ہیں، گھر سے باہر نکل نہیں سکتی۔ خدا کی قسم حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی کا دل ٹوٹے اور حضور نہ روئیں؟ یہ بے حسی تو ہم نے خرید رکھی ہے نا۔ راستے میں ایک آدمی کی چوٹ لگ گئی، ایکسیڈنٹ پڑا ہوا ہے، تو پہلے ہم پوچھتے ہیں ہندو ہے کہ مسلمان ہے؟ یہ کون سی تھیوری ہے میرے بھائی؟ یہ میرے غریب نواز کے مسلک سے الگ سسٹم آئی ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ تمہارے دروازے پر کوئی زخمی پڑا ہے اسے اٹھاؤ، اسے اسپتال پہنچاؤ، یہ اسلامی اصولوں میں داخل ہے۔ مذہب پوچھنے بیٹھ گئے، اللہ اکبر اللہ۔ اگر وہ صرف نمازیوں کو کھلانے لگے تو کیا ہوگا بے نمازیوں کا؟ سمجھ رہے؟ اپنے فضل کی بنیاد پر عطا کرتا ہے، بل گیٹس کو دیتا ہے، شیکسپیئر کو دیتا ہے، ملٹن کو دیا اس نے، کنگ فشر کے مالک کو عطا کرتا ہے، دشمنوں پر بھی اس کی نوادشات کی چادر پھیلی ہوئی ہے۔ اور ہم ہیں کہ مرنے والا وہ پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، ہم سوچتے وہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے۔ مسلمانوں تمہارے اندر حضور نے اپنی جو محبت کا چراغ روشن کیا اسے سنبھالو، انسانیت کی خدمت کرو۔ راستے میں پڑے ہوئے چوٹ لگی ہوئی انسانی چیخوں کو دیکھ کر یہ مت پوچھنا وہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے۔ اگر تم واقعی مسلمان ہو، تمہارے دل میں اسلام ہے، تو اسے اٹھاؤ، اس کی پیاس بجھاؤ، اس کے زخم کو مرہم دو، اس کے حق میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کو پریشانیوں سے بچا لے گا۔ میرے آقا نے اس بچے سے کہا تیری ماں کیوں نہیں آئی؟ تو کہا کہ میری ماں چل نہیں سکتی، کپڑے پھٹ گئے ہیں، نکل نہیں سکتی، بھوکی بہت ہے۔ حضور نے اس کی ماں کے لیے کھانا دیا، سبحان، محبت سے بولے، حضور نے اس کی ماں کے لیے کھانا پیک کیا۔ اور جب معلوم ہے وہ بچہ حضور کے ہاتھ کی روٹیاں لیا نا، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک ہاتھوں کی روٹی اس بچے نے نہیں نا، وہ بچہ کہتا ہے کبھی میں روٹیاں دیکھتا تھا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی روٹیاں دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ تو حضور نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے آگے لے گئے اور اس بچے سے ایک جملہ ارشاد فرمایا، دل کہے تو سبحان اللہ، حالانکہ دل سبحان اللہ کہتا ہے، وہ نفس کی وجہ سے لوگ نہیں کہہ پاتے۔ بات اچھی ہے، آپ کا دل سبحان اللہ کہنا چاہتا ہے۔ میرے آقا نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، اسے دروازے کے باہر لے آئے اور پھر سے مڑ کر کے اس سے کہا بیٹے سن، اسے پہچان لے، اس دروازے کو پہچان لے، اے میرے بیٹے سن۔ ادھر دیکھیں بھائی، ادھر توجہ رکھیں آپ، بات حضور کی چل رہی ہے اور حضور کی محفل میں حضور ہی کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ محبت سے بولے سب سے بہتر دین کون سا ہے؟ اسلام۔ سنیں میرے آقا نے کیسے اسے ثابت کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا بیٹا سن لے، یہ کھانا اپنی ماں کو دے دینا، ماں کھا لے گی، اس کے بعد جب تجھے تیری ماں کو بھوک لگے تو یہ سوچ کر کے اس دروازے کو پہچان لے، پھر یہاں چلے آنا۔
جب مدینے کے سارے دروازے بند ہو چکے ہوں گے تو یہ سوچ کے یہاں پھر چلے آنا کہ محمد کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوگا، ابھی بھی کھلا ہوگا۔ حامی گورکھپوری کہتا ہے یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے پانچوں وقت میں خانہ محمد کا۔ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، میرے آقا نعرے رسالت، سرکار اجمیر کانفرنس، علماء اہل سنت، سرکار داتا منور الہ آبادی۔ آج میرے آقا مجاہد ملت کا عرس ہو رہا ہے، آپ سب کو بہت بہت مبارک، ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو۔ ان بزرگ علماء کرام کے قدم کی برکتوں سے اللہ ہمیں فقیروں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار مجاہد ملت غوث پاک سے بڑی بڑی نسبت رکھتے ہیں، 2 مرتبہ بغداد شریف گئے تھے۔ کتنے لوگ بغداد شریف جانا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ سرکار مجاہد ملت جب بغداد شریف گئے تھے نا تو آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کے کھانا منگا کے نہیں کھایا تھا، دوپہر میں پلیٹ لیے ہوئے غوث پاک کے لنگر خانے میں کھڑے تھے۔ تو کسی نے کہا حضور عمر زیادہ ہے، کمزوری ہے، آپ بیٹھ جائیں میں کھانا لے کے آ جاؤں۔ فرماتے ہیں مجاہد ملت نہیں، میں اس لیے لائن میں کھڑا ہوں کہ غوث پاک کی ایک مرتبہ نظر پڑ جائے اور آخرت میں کہہ دیں کہ حبیب الرحمان میرے لنگر میں بھکاری بن کے کھڑا تھا، میرا کام ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ واپس آئے تو کسی نے کہا کہ اے شیخ حبیب الرحمان، حضور غوث پاک نے آپ کو کیا دیا؟ تو رونے لگے، ایک جھولے سے مٹی کا برتن نکالا اور فرمایا اس مٹی کے برتن میں غوث پاک کے ہاں کبوتر پانی پیتے تھے، غوث پاک نے اٹھا کے اسی کو دے دیا۔ اللہ، اتنی محبت تھی میرے آقا مجاہد ملت کو۔ منور شاہ میں آیا کرتے تھے نا بھائی، جی آیا کرتے تھے تو جو پہلی دہلیز ہے نا، پہلی دہلیز ایک دم سڑک سے ملی ہوئی دہلیز ہے، وہ محراب ہے، وہیں پر کھڑے ہو کے وہاں کی مٹی کو چومتے تھے اور اپنے غلاموں سے کہتے تھے مجھے یہیں پر دفن کر دینا، یہیں پر دفن، سڑک کے بالکل بغل میں ہمت گنج شریف، بولے یہیں پر دفن کر دینا، دفن کے بعد میری مٹی کو برابر کر دینا تاکہ منور شاہ سرکار کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھنے والے میرے سینے پہ چڑھ کر کے جائیں۔ اللہ، کیا محبت تھی بزرگوں کے دل میں، غوث پاک سے بڑا پیار تھا۔ نخاس کونے پہ آئے تو ایک صاحب تھے، مرید تھے مجاہد ملت کے، اور ان کے بیٹے کا نام تھا عبد القادر، بغل میں کھڑا تھا۔ فرمایا مجاہد ملت نے کہ یہ کون ہے؟ کہا حضور یہ بیٹا ہے، یہ آپ کا غلام ہے، اس کا نام عبد القادر ہے۔ اتنا سنا تو مجاہد ملت تڑپ گئے، جا کے اس بچے کے پیر سے لپٹ گئے اور اس کے باپ سے کہا شرم نہیں آتی؟ اس کے بارے میں کہتے ہو یہ میرا غلام ہے؟ یہ میرا غلام کہاں، اس کا نام عبد القادر ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ اللہ، نام کی تعظیم فرمائی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بزرگوں کی زمین ہے۔ آج کی محفل کا خاص ثواب میرے آقا مجاہد ملت کی بارگاہ نور و کرم میں اللہ نظر فرما لے، آمین، آمین کہہ دے۔ دیکھیں اسلام کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ان بزرگوں نے اسلام کو پھیلایا، جو محنت کی۔ غریب نواز سرکار کے اندر حضور کی یہ صفت کیسے پائی جاتی ہے؟ اب یہ دیکھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار کیسے غریب نواز کی تھیوری میں نظر آتا ہے۔ کبھی حضور کی سیرت، کبھی غریب نواز کی، کبھی غوث پاک کی۔ یہ جو مکسنگ ہوگی اس سے پتہ چلے گا اسلام کیسے یہاں پر پھلا پھولا دوڑا، گھر گھر پہنچا۔ معلوم ہے آپ کو، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پنجاب سے کچھ پنجابی لوگ آئے اور کہا کہ ہندو برادران آئے، کہا کہ اے غریب نواز سرکار ہم آپ کے یہاں ہر جمعرات کو آنا چاہتے ہیں۔ فرمائے آتے رہیے گا، آتے رہیے گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ فرمائے آتے رہیے گا، آتے۔ اتفاق سے 1.5-2 مہینے کے بعد ان لوگوں نے آنا بند کر دیا۔ پھر 2-3 جمعرات کے بعد جب وہ آئے تو غریب نواز نے بلایا پنجاب کے ہندو بھائیوں کو، بولے آئے ہیں کیا بات ہے؟ تو کہا کہ یہ بتاؤ تم لوگ 2-3 جمعرات سے آئے نہیں؟ تو پنجاب کے ہندو بھائیوں نے کہا کہ حضور آنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے خانقاہ کی ایک ریت رسم جو ہے وہ نہیں آنے دیتی۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کے ہاں گوشت کھاتے ہیں لوگ اور ہم لوگ مانساہاری نہیں ہیں، ہمارے ہاں گوشت نہیں کھایا جاتا، اس لیے گوشت سے تکلیف ہوتی ہے، ہم نے آنا بند کر دیا، کم کر دیا۔ اسی وقت غریب نواز نے اپنے کھانا پکانے والے مطبخ کے انچارج کو بلا کے فرمایا سنو، اب جمعرات کو لنگر خانے میں کبھی گوشت نہ آئے جب تک معین الدین چشتی کا نیا حکم جاری نہ ہو جائے۔ اللہ، معلوم ہے آپ کو؟ پھر 2 مہینے کے بعد کیا ہوا؟ پنجاب کے وہ سارے آنے والے عاشقوں نے غریب نواز کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ، نعرہ لگانے لگے جب غریب نواز دوسروں کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو اپنوں کا کتنا خیال رکھیں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اسلام، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اسلام۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہے؟ برا نہ مانے، اپنی بات کرتا ہوں، ہم گھر ایک قبیلے کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں کیا ہے؟ گوشت کھایا تو اس کی ہڈیاں پڑوسیوں کے دروازوں پر پھینک دی۔ یہ کون سا ہنسی ہے کہ نہیں؟ یہ کون سا اسلام ہے؟
خدا کی قسم اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں. وہی ہڈیاں دوسروں کے دروازے پر پڑی ہوئی ہیں. وہ غیر مسلم ہے, اسے گوشت سے الرجی ہے, آپ نے اس کے دروازے پر پھینک دی, آپ کے بچوں نے پھینک دی, تو پھر کیا ہوا؟ کتنے قرآن کے پارے جلے, کتنی مسلح کی زینت بننے والی ماؤں بہنوں کے دوپٹے جلے, کتنے دنوں تک کرفیو لگا شہر میں, کتنے گھر اجڑے, کتنی عزتیں لوٹی, کتنی مرتبہ اللہ اس کے رسول کے نام پر گالیوں کے پتھر اچھلے, یہ صرف ایک برے عمل کی وجہ سے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے کھانے پینے کے حوالے سے؟ کتنی مشہور بات ہے, میں نے ان بزرگوں کے قدم کو چوما تو یہ باتیں بڑی بچپن سے میں نے سنی ہیں. اسلام کیا کہتا ہے کھانے پینے کے حوالے سے؟ بڑی پیاری بات ہے, یاد رکھیے گا, اور یہ ہماری اور آپ دونوں کی زندگی میں کل سے نظر آنا چاہیے انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. صوفی صاحب فرماتے ہیں, رمضان شریف کے دن تھے بھائی, فرمایا تھا غلام مصطفی صوفی صاحب نے, مولانا صاحب, کہ خبردار, ہم سے بولے خبردار جب چائے پینے کی خواہش ہو تو ایک چائے کے پیسے لے کے کبھی دکان مت جانا. میں نے کہا پھر؟ بولے کم سے کم ایک یا دو چائے ایکسٹرا کے پیسے جیب میں رکھ کے جانا. ایکسٹرا پیسے یعنی 10 روپے کی ایک چائے ہے تو 10 روپے جیب میں ہو تو چائے پینے مت جانا. میں نے کہا پھر؟ بولے یا تو 20 روپے ہو یا 30 روپے ہو تبھی جانا چائے پینے. میں نے کہا کیوں؟ وہ 10-20 روپے کیا ہوں گے؟ کہا جب چائے اکیلے پیو گے تو اچھی نہیں معلوم ہوگی, جب کسی کو پلا کو پیو گے تو اچھی ذائقی کہ وہ تمہیں یاد دلائے گی. بولے کوئی نہ ملے, بولے کوئی نہ ملے تو رکشے والے کو پلا دینا, رکشے والے کو پلا دینا, اور کوئی نہ ملے تو 10 روپے کا بسکٹ لے کر کے اسے ٹکڑوں میں بدل کے اسی چائے والے کی دکان کے پیچھے ڈال دینا. ایک چائے میں تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا لیکن 10 روپے کے بسکٹ میں 10-20 چیونٹیوں کا پیٹ بھر جائے گا. میں ان کا حضور یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہی اسلام ہے. یہی بولے کیا ہے یہی اسلام ہے. آئیے حضور نے کھانے پینے کے حوالے سے کیا فرمایا, بڑی مشہور بات ہے. ایک صحابی رسول نے حضور سے فرمایا تھا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضور میرا بیٹا گم ہو گیا, غائب ہو گیا ہے. سنیں گے بہت غور سے, ایسے بیٹھے رہیے گا. حضور نے فرمایا میرا بیٹا غائب ہو گیا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ. جب وہ بیٹھ گئے رو رہے تھے, اتنے میں ایک اور حضور کے صحابی آ گئے. معلوم ہے آپ کو, لندن میں ایک بہت بڑی مشہور لیڈی ڈاکٹر نے اس واقعے کو کتاب میں پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے. میں تبرکات کی موجودگی میں بول رہا ہوں, میں اپنا ہاتھ غوث پاک کی چادر شریف پہ رکھ کے بول سکتا ہوں. اس نے اس پورے واقعے کو, لندن میں ایک لیڈی نے عیسائی مذہب کی تھی, اس نے اسلام قبول کیا تھا. اللہ, ہمارے گھر میں کتابوں میں, ہم تو ادھر آ ہی نہیں رہے. تو کسی نے پوچھا تھا اخبار نویس نے, آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ تب اس نے واقعہ بیان کیا. مسلمانوں کے نبی نے کہا کہ تیرا بیٹا غائب ہے. کہا جی, کا بیٹھ جا. وہ بیٹھ گیا. اتنی دیر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اور حضور کے غلام آ گئے, سلام کیا, مؤدب طریقے سے بیٹھ گئے. ان کو روتا ہوا دیکھا تو بولے آقا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے بات یہ ہے کہ ان کا بیٹا 3 دن سے غائب ہے. وہ کہتے حضور ان کا بیٹا غائب ہے. میرے آقا فرماتے ان کا بیٹا 3 دن سے غائب ہے, ڈھونڈ رہے ہیں, نہیں ملا, اس لیے رو رہے ہیں. اس نے کیا کہا, اس صحابی نے, غلام نے, رسول نے, اس نے کہا آقا خوش ہو جائیں, میں نے ان کے بیٹے کو ابھی شہدائے احد کی جنگ میں شہید ہونے والوں کے یتیم بچوں کے ساتھ جبل احد کی پہاڑی کے قریب ایک گراؤنڈ, ایک میدان ہے, میں نے ان کے بچے کو وہیں پر یتیموں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. اتنا سنا تو وہ اٹھے اور بھاگے. جب بھاگے تو حضور فرماتے انہیں پکڑ لاؤ. جب وہ پکڑ کے لائے گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ بولے حضور خوش ہو گیا ہوں, میرا بیٹا مل گیا. بھائی صاحب نے پتہ بتایا کہ تمہارا بیٹا اس میدان میں یتیم بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. اب سنیں اسلام کسے کہتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں یہ بتاؤ جب تم اس گراؤنڈ کے قریب جاؤ گے تو کیا کہہ کے اپنے بیٹے کو بلاؤ گے؟ اس نے کہا کہوں گا اے میرے بیٹے آجا میرے سینے سے لگ جا, میرے گھر کے چولہے تیرا انتظار کر رہے ہیں, گھر کے در و دیوار رو رہے ہیں, تیری ماں کی آنکھوں سے خون نکل رہا ہے, تیری بہنیں تیرے بھائی سب تڑپ تڑپ کے تو تیرا انتظار کر رہے ہیں, آجا میرے بیٹے. میرے آقا نے فرمایا خبردار بیٹا کہہ کے اسے مت بلانا. بولے حضور میرا بیٹا ہے, پھر کیا کہوں گا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کا نام لے کے بلانا, او فلاں باہر. تو اس نے کہا حضور بیٹا میرا ہے, میں اپنے بیٹے کو بیٹا کیوں نہ کہوں. تب وہ لندن کی ڈاکٹر کہتی ہے مسلمانوں کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, اسی جملے نے میرے اندر کے کفر کو باہر کر دیا, اسلام کو اندر کر دیا. اللہ جزاک اللہ, اسلام کو اندر کر دیا. تو لوگوں نے پوچھا وہ جملہ کیا ہے؟ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ظاہر ہوا,
میرے آقا فرماتے ہیں خبردار بیٹے کو بیٹا نہ کہنا، اس کا نام لے کے پکارنا۔ کہا کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس لیے جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلاؤ گے تو اس میدان میں بہت سے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں۔ جب تم اپنے بیٹے سے پیار کرو گے تو ان یتیم بچوں کو اپنے مرے ہوئے باپ کی یاد آ جائے گی، اور اگر ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے تو اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، تمہیں میدان محشر میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور اپنے بیٹے کا نام لے کے پکارو گے تو کسی یتیم بچے کی توجہ اپنے مرے ہوئے باپ کی طرف نہیں جائے گی۔ وہ لندن کی لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے میں تڑپ گئی، جو نبی یتیم بچوں کا اتنا خیال رکھے وہ بزرگوں کا کتنا خیال رکھے گا۔ میں نے اسلام قبول کر لیا، میرے گھر کے دروازے پر اسٹیکر لگ گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کس معاملے میں؟ وہ ہمارے ہاں تو نظر نہیں آتا۔ ہم تو اتنی بڑی بڑی پولیتھین میں سیب ہے، سنترا ہے، کیڈبری ہے، چاؤمین ہے، برگر ہے، کٹ کیٹ ہے، کیا کیا لے کے وہ گاڑی وہاں کھڑی کی اور پھر یوں لے کے اندر داخل ہوئے، بھول جاتے ہیں کہ اس پولیتھین پر کسی یتیم بچے کی نظر ہے۔ یہ ساری چیزیں گھر کے اندر گئی، بچے وہی چیز کھاتے ہوئے باہر آ گئے۔ غریب بچے بغل میں رو رہے ہیں اپنے باپ کے پاس، اپنی ماں کے پاس، ماں سوکھی روٹی نہیں ملی کھانے کو آج۔ ماں کہتی بیٹا بچی ہوتی تو اسے دھوپ میں سکھا کے تجھے دیتی۔ تو بیٹا رو کے بولتا ہے کہ میری ماں وہ پڑوس میں بچہ وہ چاؤمین کھا رہا ہے، برگر کھا رہا ہے، تو ماں اپنے بچے کے چہرے پر تماچے مارتی ہے، تجھے کس نے کہا وہاں جانے کے لیے؟ تو بچہ رو کے بولتا کیا کمی ہے میرے باپ میں اور اس کے باپ میں، اس کا تو باپ بہت چیزیں لاتا ہے، اے میری ماں میرے پاس کیوں نہیں آتی، میرا باپ کیوں لاتا ہے؟ ماں رو کے بولتی ہے میرے بیٹے چپ، تیرے باپ کو غریب بنا کے زمین پہ رکھا گیا، اس کے باپ کو اللہ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ بچہ رو کے بولتا، بچہ ہے وہ کہتا ہے ماں دونوں کا خدا ایک تو ہے، پھر میرے گھر میں روٹیاں کیوں ہیں، اس کے گھر میں پھل فروٹ کیوں ہیں؟ ماں تسلیاں دیتی ہیں لیکن بیکار۔ اے دوستو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے اگر تم 2 درجن کیلا گھر لاتے ہو تو کم سے کم 2 کیلا ہی صحیح کسی غریب پڑوسی کو دے دیا کرو۔ انشاءاللہ بولو۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کرنے میں کوئی نقصان ہے؟ بولے کوئی دقت ہے، کوئی نقصان ہے؟ علماء کرام ناراض ہو جائیں گے، حکومت ناراض ہو جائے گی۔ اگر 2 کلو سیب گھر لے کے آ رہے، ایک سیب ہی صحیح کسی غریب بچے کو دے دیا، پڑوس میں دے دیا، کوئی نقصان ہے؟ بولے بھائی بولے۔ میری بات میرا چہرہ دیکھ کے، ان بزرگوں کے چہرے دیکھ کے مت بولیے گا، صحیح بتاؤ ایک سیب کسی کو دینے میں نقصان ہے؟ بلکہ ہم کہیں گے تو وہ فائدہ ہے، اس معنی میں رابعہ بصری بصرہ میں پیدا ہوئی، مزار شریف فلسطین میں بھی ہے اور بصرہ میں بھی ہے۔ جو بصرہ میں ہے میں نے ان کی زیارت کی ہے، رابعہ بصری گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، 2 فقیر آ گئے، 2 مہمان آ گئے، بولے مما رابعہ، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، روٹیاں ہوں تو دے دو، بھوک لگی ہے۔ فرماتی رابعہ بصری بیٹھو، ڈلیا اٹھائی تو دیکھا 2 روٹیاں تھیں۔ کتنی اونچی بولے؟ 2 روٹیاں تھیں۔ فرمایا 2 روٹیاں ہیں، تم دونوں؟ بولے 2 ہیں۔ بولے بیٹھو آرام سے، ڈلیا بند کر دیا۔ ایک فقیر نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، رابعہ بصری نے اٹھا کے 2 روٹیاں اللہ کے نام پہ دے دی۔ وہ جو مہمان تھے بگڑ گئے، بولے مما کیسی عورت ہے تو، غریبوں سے محبت کرتی ہے، مجھے نہیں دیا اور اس فقیر کو دے دیا۔ فرمایا چپ بیٹھو آرام سے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، ایک لڑکی آئی، فرمایا مما رابعہ دروازہ کھولو۔ کہا کیا بات ہے؟ گیٹ کھولا، کہا میری ماں نے 18 روٹیاں بھیجی ہیں۔ فرمایا کتنی ہے؟ کہا 18۔ کہا لے جاؤ، میری نہیں ہو سکتی۔ اللہ۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ لڑکی آئی، اس نے کہا رابعہ مما، کہا کیا بات ہے؟ کہا میری ماں نے روٹیاں بھیجی ہیں۔ کہا کتنی ہے؟ کہا 20۔ کہا میری ہو سکتی ہیں، میری ہو سکتی ہیں۔ تو مہمانوں نے کہا اس سے پہلے 18 لائی تھی آپ نے لیا نہیں، اب 20 آئی تو لے لیا۔ تو رابعہ رو کے بولی کیوں لیتی ہیں 18؟ جب میں نے رب کے نام پر 2 روٹیاں دی تھی، رب اس کے حبیب کا فیصلہ ہے، 1 کے بدلے 10، 2 کے بدلے 20۔ اگر کسی غریب کو آپ نے 1 کپ چائے پلا دیا تو کیا 10 چائے کا انتظام نہیں ہوگا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو۔ یہ تو اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے، اس میں نقصان کہاں؟ علماء کرام جو تشریف لائیں، میں گزارش کروں گا میرے بھائی ممبر شریف پہ تشریف لائیں، سادات کرام اور حفاظ کرام کو آ جائے بڑے بھائی آ جائیں۔ میں علماء کرام سے گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے وہ تشریف لائیں، ان کی انکساری ہے کہ اس طرف کے آخری حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ قبول فرمائے، تشریف لائیں۔ علامہ شفیق صاحب کی بلائیں، آئیے قاری صاحب ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سب سے بہتر دین اسلام۔ اونچی بولے سب سے بہتر دین کس معاملے میں؟ حضور کا کریکٹر ہمیں یاد دلاتا۔ اب آئیے غریب نواز کی بارگاہ میں، دیکھیں یہ سرکار اجمیر کانفرنس ہے، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا آپ لوگوں میں کتنے لوگ اجمیر شریف گئے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ اب کچھ لوگ، اچھا کتنے باقی ہیں؟
دعا کرو سب کو حاضری کی توفیق مل جائے، پہلی فرصت میں اجمیر جاؤ انشاءاللہ، انشاءاللہ. جہاں غریب نواز سرکار کے پیر مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے بیٹھے وہاں پر بیٹھے، آپ کی یہ جگہ، آپ سر کے تاج علماء کرام، اجازت دے ماشاء اللہ. دیکھیں